तीन तरह की औरतें घर में बेबहा गुर्बत लाती हैं। इनकी ये तीन आदत घर को खुशियों से महरूम कर देती हैं। ये वो औरतें हैं जो अपने गुनाहों की वजह से रहमत के फरिश्तों को नाराज कर देती हैं और घर में ऐसी नहूसत लाती हैं कि खुशहाली दूर दूर तक नजर भी नहीं आती। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर जन्नत बन जाए, अगर तुम अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हो तो इन तीन तरह की औरतों से जरूर बचना। ये वो औरतें हैं जो बादशाहों को गदा बना देती हैं, जो बादशाहों को भिखारी बना देती हैं और सुकून को मौत की नींद सुला देती हैं, मौत की नींद। ऐसी औरतें घर के चिरागों को बुझा देती हैं और खुशियों को वीरानी में बदल देती हैं। आप गौर करें कि आपके घर में वो औरतें तो मौजूद नहीं जो ये तीन गुनाह बड़े शौक से करती हैं और इसलिए आपका घर भी गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ है। औरतों के तीन गुनाहों की वजह से तुम्हारा घर भी गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? अगर ये औरतें आपके घर में भी मौजूद हैं, तीन गुनाह शौक से करने वाली औरतें अगर आपके घर में भी मौजूद हैं, तो फिर समझ लो आपके रिज़्क की बरकत और सुकून की नेमत खतरे में है। रिज़्क की बरकत भी खतरे में है, सुकून की घड़ी भी खतरे में है। ये औरतें हर नेमत को ज़िवाल में बदल देती हैं, हर छोटी बड़ी नेमत को ज़िवाल में बदल देती हैं। किन की वजह से? तीन गुनाहों की वजह से, और घर को परेशानियों का शिकार बना देती हैं तीन गुनाहों की वजह से। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया ऐसी औरतों से बचना जिनके अमाल तुम्हारे घर की बुनियादों को हिला दें। ऐसी औरतों से जरूर बचना जो तुम्हारी औलाद का मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद कर दें। ऐसी औरतों से बचना जिनकी वजह से तुम सारी जिंदगी हमेशा के लिए गुर्बत की दलदल में फंसे रहो, इस तरह फंसो कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही ना मिले। दोस्तों, अगर तुमने इन बातों को नजरअंदाज किया जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो याद रखो खुशहाली तुम्हारे दरवाजे से भी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। अगर तुम लोगों ने मेरी बातों को नजरअंदाज किया तो आखिर वो कौन सी तीन तरह की औरतें हैं जो आने वाले रिज़्क को ठुकरा देती हैं? कौन सी तीन तरह की औरतें हैं? फरमाया नंबर 1, गुर्बत के दिनों में अपने शोहर से हराम का तकाजा करने वाली औरत। वो औरत जो गुर्बत के दिनों में अपने शोहर को कहती है कहीं से ले आओ, हलाल ले आओ, हराम ले आओ, मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, कहीं से भी ले आओ। यहाँ पर मैं तुम्हें एक दिल दहला देने वाला वाकया सुनाना जरूरी समझूंगा। ये एक ऐसा वाकया है, इसने लाखों करोड़ों भटके हुए नौजवानों को राह रास्त पर लगा दिया। ये एक ऐसा वाकया है, लाखों करोड़ों की जिंदगी में इनकलाब लाने का जरिया बना। आप भी एक बार जरूर सुने। अब जो औरतें अपने शोहरों से हराम का तकाजा करती हैं ना, वो भी दिल के कानों से सुने, और जो गुर्बत में सब्र के साथ अपने शोहर से हलाल का तकाजा करती है वो भी जरूर सुने। एक दिन एक बहते हुए दरिया ने करीब के पहाड़ से कहा तुम एक ही जगह पर खड़े रहते हो। बहते हुए दरिया ने करीब के पहाड़ से कहा कि तुम एक ही जगह पर कायम रहते हो, खड़े रहते हो, लेकिन एक मैं हूं जो हमेशा बहता रहता हूं। एक मैं हूं जो हमेशा बहता रहता हूं। क्या जमीन पर कोई ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया रोनुमा हुआ है जो मुझे बहने से रोक दे और तुझे पिघला के रख दे, तुझे रुला के रख दे? मैं बहता रहता हूं, तू एक ही जगह पर खड़ा रहता है। मुझे बता, क्या जमीन पर कोई ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया रोनुमा हुआ है जो मुझे बहने से रोक दे और तेरे पत्थरों को पिघला के रख दे? इतने में आसमान से एक फरिश्ता जमीन पर उतरा, कहने लगा चुप करो, मैं तुम्हें एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाता हूं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये एक मियाँ बीवी की कहानी है जिनकी मोहब्बत और सब्र और कुर्बानी ने फरिश्तों को भी हैरान कर दिया, फरिश्तों को भी रुला दिया। वो कहानी कुछ यूं है कि एक गरीब मजदूर था जो रोजाना सुबह सवेरे अपनी बीवी को दुआ के साथ रुखसत करता और खुद काम पर निकल जाता। बीवी एक निहायत ही इबादत गुजार और साबिरा औरत थी, लेकिन गुर्बत ने उसके दिल को थोड़ा सख्त कर दिया था। बीवी वैसे इबादत गुजार थी, उसने सब्र का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन गुर्बत ने उस बीवी को थोड़ा सख्त कर दिया था।
وہ اکثر اپنے شوہر سے کہتی کہ ہماری زندگی میں خوشحالی کب آئے گی، ہماری زندگی میں اچھے دن کب آئیں گے، کیا یہ غربت ہماری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے؟ آگے شوہر ہنس کر کہتا، بیوی صبر کرو، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، شوہر ہنس کر اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے۔ آزمانے کے بعد جب اس کے بندے کامیاب ہو جاتے ہیں، آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اتنا نوازتا ہے کہ پھر حد کر دیتا ہے۔ پھر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان پر رشک کرتے ہیں، ان کے مقدروں پر رشک کرتے ہیں۔ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ وہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا، اللہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا۔ لیکن بیوی کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کس چیز کی بے چینی؟ غربت کی بے چینی، کہ اس کی بیوی کا کوئی بھی خواب پورا نہیں ہوتا تھا غربت کی وجہ سے، کہ آخر ہم ان برے دنوں سے کب نکلیں گے، اس غربت کی دلدل سے کب نکلیں گے۔ ایک دن شوہر بیمار ہو گیا اور کام پر نہ جا سکا۔ بیوی نے گھر کے حالات کو دیکھ کر خود بازار جانے کا فیصلہ کیا تاکہ شوہر کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے۔ لیکن بازار پہنچ کر اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کھانا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ ایک دکاندار کے پاس گئی، کہا، بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن کیا تم مجھے کچھ آٹا اور کھانے کا سامان ادھار دے سکتے ہو، ادھارا سامان دے سکتے ہو؟ دکاندار نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جس طرح ہمارے دکاندار مذاق اڑاتے ہیں، اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو لینے کا حق کیسے ہے؟ برائے مہربانی ادھار مانگ کر ہمیں شرمندہ مت کریں۔ یہ کہہ کر دکاندار نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ بیوی دل شکستہ ہو کر گھر واپس آئی، خالی ہاتھ گھر واپس آئی، لیکن اس کے چہرے پر غصے یا بے چینی کے بجائے صبر کے آثار تھے۔ بیوی نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر شوہر کے قریب بیٹھ کر کہا، روتے ہوئے کہا، آج میں نے بازار میں اپنی بے بسی کی انتہا دیکھی ہے۔ آج میں نے کسی غیر محرم مرد کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے اور اس نے مجھے خیرات نہیں دی، مجھے آٹا نہیں دیا، اس نے ذرا بھی میری غربت پر رحم نہ کیا، ذرا بھی ترس نہ آیا اس۔ لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال سکتا ہے تو وہی اللہ ہمیں اس دلدل سے نکالے گا بھی صحیح، اس آزمائش سے ضرور نکالے گا۔ لیکن آج سے میں کسی کو کوئی شکایت نہیں کروں گی، بس اللہ سے مدد مانگوں گی۔ میں جو کچھ بھی مانگوں گی اللہ سے مانگوں گی، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، کیونکہ آج میں نے بے بسی کی انتہا دیکھی ہے۔ اسی رات دونوں میاں بیوی مصلے پر بیٹھے پوری رات دعائیں مانگتے رہے، رو رو کر اللہ سے رزق حلال طلب کرتے رہے۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، شوہر کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی۔ شوہر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ پھر سے بیوی سے دعائیں لیتا ہوا محنت مزدوری کی تلاشی کے لیے نکل گیا۔ پورا دن بازار میں بیٹھا رہا مگر اسے کوئی کام نہ ملا۔ پورا دن بازار میں بیٹھا رہا، اسے کوئی کام نہ ملا۔ پورا دن جب کام نہ ملا تو وہ تھکے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف لوٹا، ہاتھ خالی تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ سوچتا جا رہا تھا کہ اب جا کر میں اپنی بیوی کو کیا کہوں گا، وہ جو دن رات غربت کے بوجھ تلے پریشان رہتی، جو ہر روز مجھ سے امید لگاتی ہے، وہ آج بھی مجھ سے سوال کرے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صبر کا دامن چھوڑ دے اور ہماری زندگی مزید آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ یہ سوچتے سوچتے اس غریب شوہر کی نظر اچانک ایک جانور پر پڑی جو سڑک کے کنارے مرا پڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک خیال سا ابھرا کہ کیوں نہ میں اس مرے ہوئے جانور کا گوشت نکال لوں، یہ کم از کم ہمارے بھوکے پیٹ کا سہارا تو بنے گا۔ بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اتنا تو چل جائے گا نا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ غریب شخص مرے ہوئے جانور کے قریب گیا، آنکھوں میں بے بسی اور دل میں خوف کا طوفان تھا۔ اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا کہ بھوکے مر جاؤ، اللہ کی منع کردہ چیز کو مت کھانا۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس کے قدم رک گئے، لیکن پھر سے بیوی کے بھوکے چہرے کا تصور اس کے دل کو موم کر گیا۔ گھر میں بیوی 2 دن کی بھوکی تھی نا، اس نے لرزتے ہاتھوں سے مرے ہوئے جانور کے ٹکڑے نکالے، گوشت کے ٹکڑے نکالے، شاپر میں ڈالے
اور رات کے سناٹے میں سر جھکائے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر بیوی کو معلوم ہو گیا کہ میں اس کے لیے حرام لے کر آیا ہوں تو وہ کیا کہے گی؟ میری بیوی عبادت گزار ہے، وہ مجھے کیا کہے گی؟ کیا وہ مجھے حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی؟ لیکن پھر اس نے خود کو دلاسا بھی دیا، کہا یہ سب میں مجبوری کے ساتھ کر رہا ہوں، میں مجبور ہوں، اور مجبور آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ سب میں مجبوری میں کر رہا ہوں، ورنہ میرا دل کبھی بھی حرام کے لیے آمادہ نہ ہوتا، میرا دل کبھی بھی حرام کھانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ خیر گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا، بیوی اندر بیٹھی بے چینی سے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے شوہر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جھلکنے لگی۔ وہ بولی، کیا تم کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے ہو؟ میرے پیٹ کے لیے کچھ بندوبست کر کے آئے ہو؟ شوہر نے شاپر کو ایک کونے میں رکھتے ہوئے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ہاں لایا ہوں، یہ اٹھا لیجئے، پکا لیجئے۔ بیوی نے خوشی سے شاپر سے گوشت نکالا، اسے دھویا، ایک دیگچی کے اندر ڈالا، چولہے پر دیگچی رکھی، نیچے آگ جلا دی۔ چند لمحے بعد جب دیگچی کا ڈھکن ہٹایا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دیگچی کے اندر گوشت کی جگہ خون ہی خون ہے، دیگچی کے اندر خون ہی خون ہے، اور اس خون سے حرام کی بدبو آ رہی ہے، اور دیگچی کے اندر خون ہی خون ہے۔ بیوی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ہاتھ لرزنے لگے، اس سے بو برداشت نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ فوراً شاپر اور دیگچے لیے شوہر کے پاس پہنچی۔ وہ شوہر جو صحن کے کونے میں چپ چاپ بیٹھا رو رہا تھا، اس کے پاس آ کر کہا، مجھے سچ بتانا کہ یہ گوشت کہاں سے لائے ہو؟ حقیقت چھپانا مت، مجھے سچ بتانا۔ شوہر نے نظریں جھکا لی، اس کے چہرے پر شرمندگی کے سائے تھے۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، میں مجبور ہو گیا تھا، تیری بھوک، تیرے چہرے کی مایوسی میرے دل پر بوجھ بن گئی تھی، میں نہیں سمجھ پایا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تیری بھوک نے مجھے اندھا کر دیا تھا، تیری مایوسی نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ یہ سنتی ہی بیوی آنسوؤں کے ساتھ شوہر کے قدموں پر پڑ گئی۔ روتے ہوئے بیوی نے کہا، اے میرے سرتاج، ہمیں بھوک سے مرنا قبول ہے لیکن حرام کھانا کبھی قبول نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں آزمائش دی ہے لیکن اس کا حکم توڑنا ہمیں کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے او میرے سرتاج، مجھے حرام کھلانے والے، کیا تم نہیں جانتے کہ حرام رزق میں کبھی سکون نہیں ہوتا؟ جو عورتیں اپنے شوہروں کو حرام کمانے پر مجبور کرتی ہیں وہ دنیا کی بدبخت عورتوں میں سے ہوتی ہیں، وہ دنیا کی بدقسمت عورتوں میں سے ہوتی ہیں۔ بیوی کا یہ جملہ کہ میں بھوک سے کیوں نہ مر جاؤں، مجھے حرام کا لقمہ مت کھلانا، ہائے یہ جملہ اللہ کی ذات کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کی ذات اسی لمحے کے اندر ان پر مہربان ہو گئی، ان دونوں میاں بیوی پر مہربان ہو گئی۔ یہ ایک جملہ اللہ کو اتنا بڑا پسند آیا کہ میرے لیے جب بھی لے کر آنا حلال کا نوالا لے کر آنا، یہ جملہ میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کی ذات ان پر مہربان ہو گئی۔ اے میرے شوہر، میں بھوک سے کیوں نہ مر جاؤں، مجھے حرام مت کھلانا، مجھے موت منظور ہے، حرام منظور نہیں ہے، موت قبول ہے، حرام قبول نہیں ہے۔ مطلب کہ عورت کا یہ ایک ایسا جملہ ہے جو گھر میں بے بہار رزق لاتا ہے، غیب سے رزق لاتا ہے۔ اب پوری رات یہ عبادت میں بیٹھے رہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا، اس کا شوہر گھر کے باہر بیٹھا تھا، اچانک ایک اجنبی شخص ان کے دروازے پر آیا، کیونکہ اب آزمائش کے دن نکل چکے تھے، اب پریشانیوں کے دن ختم ہو چکے تھے، اب اچھے دن آنے والے تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص ان کے دروازے پر آیا اور کہا کہ بھائی، میں آپ کے گھر کے پاس سے گزرا، آپ کے گھر سے مجھے جنت کی خوشبو آئی ہے، کیا میں یہاں ایک رات گزار سکتا ہوں؟ جنت کے اندر مجھے ایک رات گزارنے دو گے؟ کیا میں ایک رات گزار سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی
یہ غریب شخص پریشان ہو گیا کہ اگر میں نے مہمان کو اپنے گھر بٹھا دیا تو ظاہر ہے کھانا بھی کھلانا پڑے گا، پانی بھی پلانا پڑے گا، جبکہ ہمارے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں، سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی موجود نہیں، ہمارے اپنے کھانے کو نہیں، مہمان کو کیا کھلائیں گے؟ بیوی نے کہا تم پریشان مت ہو، مہمان کو اپنے کمرے کے اندر بٹھاؤ، مہمان کو اندر جگہ دو، کمرے کے اندر بٹھاؤ، اور یہ لو میرا ایک لباس، یہ لو میرا ایک لباس بیچ کر مہمان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ شوہر نے ایسا ہی کیا، شوہر نے ایسا ہی کیا۔ اجنبی شخص نے وہیں رات گزاری اور صبح جاتے وقت ایک تھیلا دیا غریب کو۔ اجنبی نے صبح واپس جاتے وقت اس نے غریب کو ایک تھیلا دیا اور ساتھ میں کہا یہ جو تھیلا ہے یہ آج سے 20 سال پہلے میرے مرشد نے مجھے دیا تھا، اور ساتھ میں کہا تھا کہ جب بھی اور کہیں بھی جس گھر کے اندر سے تجھے جنت کی خوشبو آئے، اللہ اکبر، زندگی کے کسی موڑ پر بھی، کسی سفر میں بھی، جب بھی اور کہیں بھی جس گھر کے اندر سے تجھے جنت کی خوشبو آئے، بس یہ امانت ان گھر والوں کو دے دینا۔ اس جنت کے اندر جو لوگ رہائش پذیر ہیں، یہ امانت اس گھر میں رہنے والوں کے سپرد کر دینا، یہ امانت اس جنت کے اندر رہنے والوں کے سپرد کر دینا۔ لہٰذا بھائی یہ لیجیے آپ کی امانت اور مجھے اجازت دیجیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ تھیلا دے کر امانت ان کے سپرد کر کے مہمان وہاں سے چلا گیا۔ جب شوہر اور بیوی نے تھیلا کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں سونے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ اب مشکل وقت ختم ہو چکا تھا، اب آگے آسانیاں ہی آسانیاں تھیں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تھیلا سکوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ سکے چاندی کے نہیں تھے، وہ سکے سونے کے تھے۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو عورتیں ہمیشہ اپنے شوہروں سے حلال کا تقاضا کرتی ہیں وہ اپنی زندگی میں اچھے دن ضرور دیکھتی ہیں۔ قسم ہے اللہ پاک کی، ایسی عورتیں اپنی زندگی میں اچھے دن ضرور دیکھتی ہیں، اپنی زندگی میں عروج ضرور دیکھتی ہیں۔ ایسی عورتیں جلد ہی مشکلات سے نکل جاتی ہیں۔ آج میرے معاشرے کی ہر ایک عورت پریشانی کی دلدل میں کیوں پھنسی ہوئی پتہ ہے تمہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ عورت حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پا رہی، اسے حلال و حرام کی تمیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے تو اس کے گھر میں پریشانیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا اگر تم اپنے گھر میں بے بہا رزق لانا چاہتی ہو، غربت اور پریشانیوں سے بچنا چاہتی ہو، تو اپنے شوہر سے حلال کی ڈیمانڈ کرو، حرام سے بچو، پھر دیکھنا کیسے تمہارے گھر میں خوشحالیاں آتی ہیں، پھر دیکھنا تم زیرو سے ہیرو بن جاؤ گے۔ گھر کا رزق ختم کرنے والا جو دوسرا گناہ ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر چاہے مال کا ہو، دولت کا ہو، حسب کا ہو، نسب کا ہو، انسان کو تباہ و برباد کر کے ہی دم لیتا ہے۔ تیسرا گناہ مال کے ہونے کے باوجود بھی جو عورتیں دروازے پر آئے کسی سائل کو روٹی نہیں دیتی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی، جو عورت فقیر کو خیرات نہیں دیتی، مال بھی ہے دولت بھی ہے پھر بھی غریب کی مدد نہیں کر پا رہی، ایسی عورت کبھی بھی زندگی میں اچھے دن نہیں دیکھ سکتی۔